अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के माबेन एक दफा फिर से एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से ये फरमाया कि उन्होंने इंजीनियर साहब की अभी हाल ही में एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें इंजीनियर साहब सहाबाए किराम पर ये तंज कर रहे थे कि जब इमाम हुसैन अलैहि सलाम को करबला के मैदान में शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त सहाबाए किराम कहाँ थे। जेहलम वाली सरकार का तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि जो शिया और रवाफिज़ हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जेहलम वाली सरकार का कहना है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात में से हूँ। भाई जब आप अहले सुन्नत वल जमात में से हो तो वो अकीदे रखो जो अहले सुन्नत वल जमात के। मैं तो जेहलम को ज़्यादा नहीं छेड़ता आजकल, पता ही आपको, नहीं नाम लेता। सहाबा का मामला बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है। कल जेहलम वाली सरकार का एक क्लिप नज़र से गुजरा और फरमा रहे थे कि जब हज़रत हुसैन को शहीद किया गया तो इतने सारे सहाबा कहाँ थे, इतने सारे सहाबा कहाँ थे। कोई मौका तंज का छोड़ा नहीं जाता सहाबा किराम पर। नई जनरेशन का जहन खराब किया जा रहा है सहाबा किराम से। मुफ्ती साहब की इसी वीडियो के हवाले से अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि मैंने इस किस्म की इस तरीके से कोई बात की ही नहीं। मुझे खुशी होती अगर मुफ्ती साहब मेरी कोई इल्मी गलती हाईलाइट करते, लेकिन जो चीज मैंने कही ही नहीं उसको मेरा मुकद्दिमा बनाकर पेश करना ये जुल्म है। मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि इस जुम्मे के खुतबे में गालबन हमारे जो कराची के मुफ्ती साहब हैं तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, आज ही मेरे सामने वो वीडियो आई, मुझे किसी ने भेजी कि देखें कि आप मुफ्ती साहब की इतनी तारीफ करते हैं, वो तो आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और उसमें वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुझ तक इंजीनियर साहब का एक क्लिप पहुंचा जिसमें इंजीनियर साहब कह रहे थे कि सहाबा किराम की औलादें किधर थी जब हज़रत हुसैन को शहीद किया जा रहा था। इसकी आड़ में इंजीनियर जो है वो सहाबा किराम को टारगेट कर रहा है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। भाई मैंने इस किस्म की इस तरीके से कोई बात नहीं की हुई। आप वो पूरा क्लिप मुझे भेजें, बजाय इसके कि मेरे ऊपर इस तरह के आप कॉमेंट्स पास करें और उसमें रंग भरने की कोशिश करें। आपके भी बहुत सारे कटे हुए क्लिप्स मेरे तक पहुंचते हैं, लेकिन मैंने कभी हरकत नहीं की कि मैं उसके पीछे भागूं और उसका जवाब रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दूं। ऐन मुमकिन है कि मैं गाली राफजियों का जो एतराज़ है वो पेश कर रहा हूं और उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो ये एतराज़ करते हैं तो इसका जवाब ये है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आंदा आप तक कोई मेरी बात पहुंचे तो कम से कम पूरी सुना करें, उसके बाद कोई मुकदमा कायम किया करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी कोई इल्मी गलती इस तरीके से हाईलाइट करे तो मैं इंशाल्लाह रुजू करूंगा, नेक्स्ट टाइम एहतियात करूंगा। लेकिन जो चीज़ मैंने कही नहीं वो उस मिजाज में ही नहीं बैठती, उसको खामखा मेरा मुकदमा बना के पेश करना ये बड़े जुल्म वाली बात है। आप हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है हमारी रिजर्वेशन है। हम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला हो या सैयदा उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला जो बनु उमैया के औलियाउल्लाह में हैं, इनके पीछे हज़रत मुआविया या उनकी औलाद या उनके साथी जो सिफीन में मौला अली के मुकाबले पर आए, उनको हम उनके पीछे बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हस्तियां बहुत ऊंचे लेवल की है, लिहाजा ये मेहरबानी करें हमारा मुकदमा उतना ही बयान करें जितना हमने कहा है। हम कोई तान नहीं कर रहे होते, हम रियलिटी बयान कर रहे होते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था, वरना मैं इसको स्पेशल टॉपिक बना के डिस्कस करता। ये बाई चांस मेरे दिमाग में आज पूरे दिन से मुझे ये दुख नहीं जा रहा है कि मुफ्ती साहब ने काम क्यों किया, बल्कि मैंने अपने जो अकेडमी के फोन के ऊपर भाई हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जरा मुफ्ती साहब को ये पूछे कि उनको कौन सा मेरा क्लिप मिला है, हमें भेजा करने के लिए, बजाय इसके कि मेरे बारे में कोई राय कायम करें और मुझे आप ये समझे कि मैं कोई सुन्नियत की जड़ें काट रहा हूं। मेरा तो दावा है कि सुन्नी है ही मैं हूं, बाकी तो टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी सुन्नी, हम तो बुकिश मुसलमान हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने इसलिए गुफ्तगू कर दी कि शायद मुफ्ती साहब इसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। मुफ्ती साहब आपके मुझ पे वो एहसानात हैं जो कब्र तक मेरे साथ जाने हैं। बिल्कुल, मैंने आपके लिए जेल की तन्हाइयों में भी दुआएं की हैं और मैंने जितना इंटरेक्शन हुआ है मुफ्ती साहब को एक ट्रू जेंटलमैन पाया है। मतलब ये हो सकता है कि किसी के इखलास में कोई शक ना हो लेकिन वो डेविएट हो जाए, जिस तरह कि मैं ख्वारिज को भी समझता हूं कि मुखलिस लोग थे, हजरत अली के मुखलिस साथी थे, लेकिन डेविएट करके उनके खिलाफ में मुझे कोई शक नहीं है, कोई मुनाफिकत नहीं थी उनके अंदर, खुल के सामने आए। बाकियों की तरह नहीं किया कि बात तहकीम के मामले में और मान ली और बाहर निकल के और कर दिया। इस एतबार से मुखलिस लोग थे लेकिन डेविएटेड थे। इसी तरीके से मैं मुफ्ती साहब को भी मुखलिस आदमी समझता हूं, लेकिन मुझसे डील करते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है। तो मैं जो मुसलसल इस तरह के आपके कई क्लिप्स इग्नोर कर रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि आपसे एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है और बेहतर ये कि आप इन मामलात में ना पड़े। ये इलियास घुमन साहब के लिए छोड़ दें, वो जाने और मैं जानूं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में नादिर अली साहब के पॉडकास्ट में अल्लामा कोकब नूरानी साहब ने एक नई बात ये बताई कि ये दुनिया में जितने गरम मसाले हैं वो हजरत हव्वा के आंसू से और जितने फूल हैं वो हजरत आदम के आंसू की बरकत से पैदा हुए हैं। अल्लामा साहब का ये बयान करना ही था कि आगे से नादिर अली साहब ने फरमाया कि इस तरह की बातों पर आज सोशल मीडिया पर मीम्स बनती हैं, जिसके बाद अल्लामा साहब ने उसी पॉडकास्ट में अपने किसी बुजुर्ग की एक ऐसी करामत बताई जिसे सुनते ही नादिर अली साहब हैरान रह गए। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। ये जितने गरम मसाले हैं खुशबूदार जो आपके खानों को जायकेदार बनाते हैं, ये हज़रत हव्वा के आंसुओं की बरकत से पैदा हुए, और जितने फूल हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंसुओं की बरकत से पैदा हुए। हज़रत ये मार्फत की बातें हज़रत ये नहीं समझ में आएंगी। अच्छा जी, ये मीम बन जाएगी सोशल मीडिया पे, आप करामात सुनाया जाती है और वो मीम और सोशल मीडिया पे एक अजीब व गरीब तूफान बनते रहे। हम ईमान वाले हैं। देखें वो क्या है, आवाज़ सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा, इनके भौंकने से मेरे उसमें फ़र्क नहीं।
کرتے رہے. کہتے ہیں نا کہنے کی ایک حد ہے, بکنے کی حد نہیں. کہنے کی ایک حد ہے, بکنے کی حد نہیں. تو جنہوں نے کرنا ہے بھائی, ابو جہل سامنے رہتا تھا, کیا ملا اس کو؟ حضرت اویس قرنی سینکڑوں میل دور تھے, لے گئے یا نہیں لے گئے؟ قسمت کی بات ہے. ان کی قسمت میں یہی ہے. صدیق اکبر کی قسمت میں ماننا تھا, ابو جہل کی قسمت میں نہیں ماننا. لیکن حضرت اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ کرامات ایسی بتانا جو مثال کے طور پہ حرام و خاص کو سمجھ نہ آئے. کرامت کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. بے شک ہے. معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ عز و جل. ظاہر ہوتا ہے بندوں سے, تو آپ کو رب کی قدرت کا انکار کریں گے؟ نہیں, وہ بولتے کرامت کا انکاری نہیں ہے, یہ بے سند واقعات کا انکاری ہے. اس کے پاس کون سی بات, کون سی سند ہے انکار کے لیے؟ میرے پاس تو سند ہے اقرار کے لیے, اس کے پاس کون سی ہے؟ حضرت اسباب کی دنیا ہے, چارپائی اڑ گئی اور کتا معاف نے کیجیے شیر گا, کو کھا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو میں گیا. صرف ان باتوں کی ذکر کروں گا جس کی میرے پاس سند ہے. ایک شخص جو بھوکا پیاسا رہ کے سالوں گزار دیا, حضور پتھر باندھ رہے ہیں, ایک شخص کیسے بھوکا پیاسا؟ اسباب کی دنیا میں سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ تو اسباب کی بات, بابا رحمت اللہ کا نام سنا ہے؟ آپ کے منہ سے سنا ہے. بابا دھنکا اس کو کہتے تھے. ابھی اس کو مرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. مانسیرا کا رہنے والا, جس کے پاس آپ کے وزیر اعظم جیسی ہستیاں جا چکی, اخباروں میں آ چکا. ٹھیک ہے. 25 سال اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. حضرت یہ آپ 25 سال ساتھ تھے, لوگوں نے 6 مہینے ساتھ رہ کے دیکھا ہے. 6 مہینے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا. وہ بالکل سوکھ چکا تھا, اس کا جسم بالکل سوکھ چکا تھا. اٹھا کے رکھتے تھے, وہ بیٹھ جاتا تھا, لائن لگتی تھی, اس میں آپ کے وزیر اعظم, وہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا تھا. بندہ آیا, ہاں جی کیا یہ کام؟ اللہ کرنے والا, میں کون ہوتا ہوں, اللہ خیر کرے گا. جس کسی کے اندر خرابی ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا. یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے, اور میں جن کا مرید ہوں, میں ان کی زندہ کرامت, اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا ہے. مجھے کسی سند کی ضرورت نہیں, لیکن میں ما فوق الاسباب ان کو بھی سمجھتا ہوں, اور جو کیا کہتے ہیں ماتحت الاسباب ان کو بھی سمجھتا ہوں. کرامت کو مانتا ہوں, مگر وہ کرامتیں جو محض پھیلائی گئی ہیں, حقیقت نہیں ہیں, ان کو نہیں مانتا. لیکن ایک بات ہے, ایک سوال ہے, بات ابو کہ 10 بستا. حضرت اللہ عز و جل کی نعمتیں کھا کیوں نہیں رہے جب اللہ عز و جل نے عطا کی ہے؟ تو یہ حکمت کیا ہے کہ حضرت کھاتے ہیں؟ اگر کوئی ایک آدھی مثال ایسی ہے ایک شخص کی کہ وہ نہیں کھا رہا, تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ جی وہ کھانے کا منکر ہے؟ وہ کھا ہی نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے نہیں کھا رہے. اس بابا دھنکا کے بارے میں نے انکوائری کی, اس کے بچے پڑھ رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. میں نے انکوائری کی کہ اس کا پیر کون ہے, اس کو یہ شان کیسے ملی, تو مجھے پتہ چلا اس نے اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کی, اس کی دعا سے اس کو یہ ملا ہے. اور یہ یعنی کوئی پرانی بات نہیں ہے, لوگوں کی دیکھی ہوئی بات ہے. تو اگر کوئی ایسا ہو, لیکن یہ جو بناوٹی ہیں, اشتہاری ہیں, کاروباری ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجنس صاحب نے اپنے پبلک سیشن کے دوران اپنا اور ساحل ادیم صاحب کا جو علماء کرام سے اختلاف ہے اس کو بائفرکیٹ کر کے بتایا کہ ساحل ادیم صاحب کا جو علماء کرام سے اختلاف ہے وہ میرے اختلاف سے ہٹ کر ہے. ادھر تو علماء کے اوپر بات کی جائے, لوگ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے, اور وہ علماء کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اور تابعین کو. ظاہر ہے اس وقت صحابہ زندہ تھے, تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے ممبر پہ خطبہ دیا اور چٹیا انسانی بالوں کی پکڑی ہوئی کہ یہ مدینہ شریف میں چٹیا بک رہی ہے, علماء کدھر ہیں؟ کیا نبی اسلام نے انسانی بالوں کی چٹیا بنانے سے منع نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے, یہاں ہم کہتے ہیں علماء کدھر ہیں, تو کہتے ہیں علماء کا کام ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, تو ساحل ادیم صاحب میرا خیال ہے صحیح مسلط ہوئے ہیں علماء کے اوپر. اچھا, علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساحل ادیم صاحب کا مقدمہ کیا ہے. ساحل ادیم صاحب کا مقدمہ اور میرا مقدمہ, اس میں فرق ہے. میں بھی مولویوں کے خلاف ہوں, ساحل ادیم صاحب بھی مولویوں کے خلاف ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ مولویوں کو باندھ کے مروانا چاہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں مولویوں کا کام نہیں, ہر بندے کا کام ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کرے. اور ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں نہیں, مولویوں کا ہی کام ہے, ان کا کام ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر جا کے دھرنے دیں, یہ کسٹوڈین ہے دین کے, مسجدوں سے آواز بلند ہونی چاہیے. تو عام آدمی جب ان کا رد کرتا ہے نا, تو وہ پھر صحیح مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں میرا مقدمہ کیا ہے, میں تو آپ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں. لیکن ساحل بھائی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق کے لیے نہیں, آپ ان کو باندھ کے مروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو دنیا پرست بن چکے ہیں بھائی, ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے دنیا تباہ و برباد ہو جائے. انہوں نے اپنی تجوریاں بنانی ہیں, انہوں نے اپنی مہنگی مہنگی گاڑیاں اور اپنے باڈی گارڈز, اتنے مہنگی مہنگی کلاشن کوفس اٹھائی ہوئی, اور پھر ایک ایک وقت کا 2-2 کلو وہ کچا گوشت کھا جاتے ہیں, اور یہ میں غصے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, پکا ہی ہوتا ہے. تو وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے, کچا تو ہمارا کھا رہے ہوتے ہیں جن کے چندوں کے اوپر وہ پل رہے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے. باقی علماء کو اپنی عزت خود کروانی ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر پرائمری رسپانسبلٹی علماء ہی کی ہے, اور آج کل کے علماء کی تو ہے کیونکہ انہوں نے اپنا آپ وقف کیا ہوا ہے دین کے لیے, اس کے اگینسٹ وہ کھا رہے ہیں دین سے, تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں محسن بٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں سید جواد نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ سیدنا عثمان کے خلیفہ بننے کے بعد بنو امیہ کا یہ ہدف بن چکا تھا کہ وہ اقتدار میں رہنا چاہتے تھے, اور ان کو اس کے لیے سیدنا عثمان کے دور میں کھلا میدان بھی مل گیا. جبکہ اگر ہم اہل سنت کے علماء کرام کو دیکھیں تو وہ سیدنا معاویہ کے اختلاف کو قصاص عثمان سے تعبیر کرتے ہیں. یہ مسئلہ شروع ہوا خلیفہ سیوم کے دور سے کہ وہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایک سابقہ جو 2 خلفاء تھے ان کی پالیسیوں میں تبدیلی کی انہوں نے, اور اس تبدیلی کے نتیجے میں بنو امیہ زیادہ آ گئے حکومتی نظام میں, مختلف پوسٹوں پر آ گئے, مختلف علاقوں میں چلے گئے. اور بنو امیہ جب آئے تو بنو امیہ پہلے تو ایک قبیلہ تھے, لیکن
مسلمان ہونے کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ایک جماعت بن گئے، سیاسی پارٹی کی شکل انہوں نے اختیار کر لی۔ سیاسی جماعت اس کو کہتے ہیں جس کا ہدف اقتدار میں آنا ہو، ہر وہ طبقہ، خواہ وہ عالم ہو، وہ دینی مسئلہ ہو، جو بھی اقتدار میں آنے کا خواہش مند ہے تو سمجھو وہ سیاسی پارٹی ہے، وہ جمعیت ہے۔ تو بنو امیہ نے اپنا ہدف رکھ لیا کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، تو اس کے لیے انہیں خوب میدان مل گیا، چونکہ خلیفہ سوم انہی کے قبیلے سے تھے تو انہوں نے نرمی بھی دکھا دی ان کے لیے اور کافی میدان بھی ان کو دے دیا۔ تو انہوں نے خلیفہ سوم نے جو میدان بنو امیہ کے لیے بنایا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے خلیفہ سوم کو ہی شکار کیا، ہدف بنایا، اور ان کے لیے حالات ایسے پیدا کیے کہ ان کے خلاف ایک شورش کروا دی، اور چونکہ جب لوگوں پہ دباؤ ڈالا خلیفہ کے نام پر، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا خلیفہ کے نام پر، تو لوگوں کو خلیفہ سے پھر چڑ ہو گئی، تو وہ ماحول سارا انہوں نے بنایا اور خلیفہ کا دفاع بھی نہیں کیا۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جب یہ لوگ مصر سے اور کوفہ سے اور بصرہ سے اور مختلف علاقوں سے جمع ہو کے مدینہ آئے تو اہل مدینہ کہاں تھے؟ خود بنو امیہ کہاں تھے اس وقت یہ کہتے رہے کہ شام سے ایک فوج آ رہی ہے خلیفہ کے دفاع کے لیے، لیکن وہ نہیں آئی، وہ نہ بھیجی گئی۔ تو یہ انہوں نے خود ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ یہ کام کیا، خلیفہ کو شہید کر کے پھر انہوں نے اس کو شام میں اس وقت کون حکمران تھا؟ معاویہ، وہ پہلے سے خلیفہ دوم کے زمانے سے ہی وہ شام کی حکمرانی پر فائز تھے، پہلے ان کے بھائی تھے اور پھر ان کے بھائی کے بعد وہ بنے، اور وہ پہلے سے ہی شام کے اوپر ان کی حکومت قائم تھی، خلیفہ دوم کے زمانے سے پھر خلیفہ سوم کے زمانے میں، تو وہ مضبوط جڑیں تھیں ان کی وہاں پر، اور انہوں نے وہاں پلاننگ ہی ایسی کی ہوئی تھی کہ ہم نے صرف شام میں نہیں رہنا بلکہ مرکزی حکومت بھی، خصوصاً جو وسعت ملی خلیفہ دوم کے زمانے میں، فتوحات ہوئیں، بڑے بڑے ملک روم اور ایران جیسے اور مصر و یمن جیسے سارے علاقے مفتوح ہوئے، تو ایک بڑی قلمرو بن گئی۔ تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک صوبے کی یا ایک ریاست وہ حکومت کافی نہیں ہے، ہمیں مرکزی حکومت چاہیے، تو مرکزی حکومت کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی اور اس میں پہلا نشانہ خلیفہ سوم کو بنایا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں عدنان رشید صاحب محمد حجاب اور ڈینیل حقیقت پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ محمد حجاب اور ڈینیل حقیقت ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کو سپورٹ کر رہے تھے اور عرب کنٹریز کو کنڈیم کر رہے تھے جو کہ ایران کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شاید سے یہی چیز عدنان رشید صاحب کو برداشت نہ ہوئی، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی اہل تشیع پر سخت تنقید کرتے ہیں اور ان کو کافر سمجھتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب امام خامنائی علیہ رحمہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت باقاعدہ عدنان رشید صاحب نے ان کو جہنمی ڈکلیئر کیا تھا۔ اب جب اس موقع پر محمد حجاب نے پین اسلامک یونٹی اور اتحاد امت کی بات کی تو عدنان رشید صاحب نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور یاد رہے کہ محمد حجاب اور ڈینیل حقیقت ویسٹرن کنٹریز کے اندر نان مسلم کو بہت بڑے اسکیل پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب ایک طرف باقاعدہ ساحل ادیم محمد حجاب اور ڈینیل حقیقت کھڑے ہیں اور دوسری جانب قیصر راجہ مسلسل تکفیری عدنان رشید کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اہل حدیث عالم حافظ محمد زبیر صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا عقیدہ امام احمد بن حنبل سے بہت بہتر تھا، کیونکہ امام احمد بن حنبل کے عقائد کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ وہ صوفیانہ مزاج رکھتے تھے۔ حالانکہ صحیح بات یہ درست معلوم ہوتی ہے، امام احمد بن حنبل سے زیادہ عقیدہ جو ہے امام ابو حنیفہ کا صاحب معلوم ہوتا ہے۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، مطلب ان بائسڈ ہو کے اگر ہم ریسرچ کریں تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا عقیدہ امام احمد بن حنبل سے کافی بہتر ہے۔ ہاں باقی ہے کہ اگر آپ فقہ کی بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ اس میں امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ امام احمد بن حنبل کے تو عقیدے کے بڑے بڑے مسائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ویسے ہی صوفیانہ مزاج کے عامل تھے، ایک آزمائش میں بھی۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی خطائیں کچھ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پکڑ کرے گا یا وہ کوئی گمراہ یا ضال یا مضل ہو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے درجات ہم سے بہت بلند ہیں انشاءاللہ، یقیناً انشاءاللہ آخرت کے درجات بھی بلند ہیں دنیا میں بھی۔ لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اصل چیز کتاب و سنت کی حجت ہے۔ اختلاف جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر کسی سے ہو سکتا ہے، اور اس پہ نقد و تبصرہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ایک سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، عقیدے کی ہو یا فقہ کی ہو، بس اصل بات یہ ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، اور آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا مسلم ٹوڈے کے اسپیشل پروگرام آج حسن الیاس کے ایپیسوڈ 32 کے بارے میں، جو کہ 26 جون بروز جمعہ 10 محرم کو ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی حسن الیاس صاحب سے براہ راست لائیو سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں، اور جوائننگ لنک سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔